खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 अक्टूबर है, 11 रबीउल है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, अय्याम रज़ा के बाद बैक टू नॉर्मल हुई हमारी ट्रांसमिशन और आज से जो है वो करंट अफेयर्स का और मुख्तलिफ जिस तरह से हमारा सिलसिला चला करता था, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपको बाकायदगी से जो है वो अपडेट देंगे, आपको अपने साथ रखेंगे। जो भी पूरी दुनिया के अंदर तेजी के साथ तब्दील होते हुए हालात हैं, उनकी बाबत जो है वो आपको मुतला किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। आज जो है वो मुख्तलिफ उमूर के ऊपर हम बात करेंगे, जो भी आलमी हालात जिस करवट ले रहे हैं, जो कुछ तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं, पूरे आलमी ही हालात के ऊपर बात होगी। जहाँ जहाँ पर नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और इन तमाम मौजूद के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब पाकिस्तान से। आप प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि जिसके ये होता है। आपका शुक्रिया और आपके टीवी चैनल का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। शाही साहब, थोड़ा सा मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज्यादा जो है वो इन पूरे काफी अरसे से हमने चुके इस हालात हाजरा के ऊपर कंटेफरेंस में बात नहीं की है। पूरे अय्याम अज़ाब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सारे नए इश्यूज पॉपअप हो चुके हैं, कुछ पुराने जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। अभी जो एक नई चीज सामने आई है और तशवीशनाक है कि पाकिस्तानी जो मोमिनीन है यूएई के अंदर, उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला है। आया क्या गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम है उन पर हाथ डाला जा रहा है, रूटीन का काम है, या शिया होने के ऊपर कुछ और मामलात हैं? आपके पास क्या खबरें इस हवाले से? इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जी जो ऑथेंटिक सोर्स है वो जरा बरमला करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हफ्ता इश्क रसूल, हफ्ता वहदत, अय्याम मिलाद मसूद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर। और इंशाअल्लाह ताला खुदावंद के से दुआ है कि वो ये दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए हर जेहत से मुबारक करे। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त में जब हम मिलादुन नबी की खुशियां मना रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों में मैंने पै दर पै ऐसे डेलीगेशन से मुलाकातें की हैं जिनका ताल्लुक पाराचनार से है, और वो मेरे पास तशरीफ लाए। और बुनियादी तौर पे उनका मसला ये था कि उनके रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का करीबी तरीन अजीज, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जो हिस्टोरिकली कई सालों से कुछ वहाँ पर मुकीम है, कुछ कोविड के बाद वहाँ पर दोबारा गए हैं, यानी पहले से वहाँ पर थे, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लीन एंड क्लियर हैं, वो सब लीगल हैं, लीगल काम करते हैं। और सिर्फ उनका जुर्म ये है कि उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के शिया नशीन मनातिक से है। और उनको सिर्फ डिटेन नहीं किया गया, इनकी तादाद दर्जनों में है। अभी सैकड़ों में नहीं कह सकता, आइंदा चंद दिन तक जब बात चलेगी तो फिर हमें पता चलेगा। तकरीबन कोई 35 लोगों की लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है। और इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है, कौमी असम्बली की है, उसमें भी ये लिस्ट पेश हो चुकी है। और ये तो ऑथेंटिक है, ये विद डाटा है। जबकि सऊदी अरब में इससे पहले तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद का डाटा मेरे पास भी मौजूद है, और जिस हवाले से हम मुख्तलिफ पटिशन्स और मुख्तलिफ इशूज़ को हमने रेज किया हुआ है। तो पहली बात यह है कि ये तमाम लोग सब लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर थे, कुछ पहले से थे और कुछ अभी गए हैं, तो उन्हें अपने जाने के 24 घंटों के अंदर अंदर डिटेन किया गया है। और आपके इल्म में है कि जब किसी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ होती है क्या है? तो एयरपोर्ट के ऊपर ही उसको डिटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। एयरपोर्ट से उनको मौका दिया गया कि वो अपनी रेजिडेंस के ऊपर जाएं, अपने काम को टेक ओवर करें, और जब इवनिंग में वहां पर ये सारे लोग छुट्टी करके इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम पे वहां छापा मार के ठीक किया गया। और उसके बाद चंद दिन ये रूटीन रखी गई कि एक एक करके लोगों के टेलीफोन ऑन किए जाते थे। उनके आइजा और रिश्तेदार जो वहां दुबई में या अबू धाबी में या यूएई के दीगर थे, तो उस टेलीफोन के डाटा की बुनियाद पर फौरी तौर पर जाके उनको भी अप्रीहेंड कर लेते थे। और पुलिस डिपार्टमेंट में किसी तरह की कोई न्यूज वहां पर मौजूद नहीं है। ये सब वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाई है। और मैं बहुत वाज़े तौर पे ये बड़ी खबर आपके लिए ब्रेक करना चाहता हूँ। ये
خلیفہ کی اپنی کرنی ہے اور صحیح ہے، بلکہ اس میں بہت اچھے لیول کی ایجنڈا شامل ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کی ریکگنیشن کے بعد کے ہونے والے یہ اقدامات ڈائریکٹلی اس کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ ملوث ہیں، اور بنیادی طور پہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا جن کا ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے آن دا گراؤنڈ آف دیز عرب اسٹیٹس، تو انہوں نے اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جس کو محمد بن سلمان نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم مہدویت کی قوتوں کو نشانہ بنائیں گے، تو وہ جہاں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم سانس تنگ کر سکتے ہیں، سکویز کر سکتے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے زندگی تنگ کر سکتے ہیں، تو ایک جو امیڈیٹ ہدف اس کے ذریعے سے لینا مقصود ہے وہ یہ ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے اگر کوئی پارا چنار سے گیا ہے تو وہ مکتب اہل بیت سے متعلقہ ہوگا، اگر کوئی فرض کرے گلگت بلتستان کے مخصوص علاقوں سے گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوگا، لہٰذا یہ ایک بڑا نیچرل وے ہے کہ ان کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنا کے، ان کو وہاں مسنگ پرسن بنا کے، ان کو وہاں غائب کر کے بنیادی انسانی حقوق کی بھی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عالمی قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جو ویانا کنونشن جس کے تحت تمام ممالک ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے ریسپیکٹ کرنے کے پابند ہیں، اور اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہو تو اس کو ڈیپورٹ تو کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن ہو تو اس ایلیگیشن کو بھی میڈیا کے اوپر لانا چاہیے، اس ایلیگیشن کی ڈیٹیلز آنی چاہیے، لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ہونا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر کوئی جھوٹے الزامات لگا کے تو ان کے لیے ان کے کئی کورٹس میں پیش نہ کر دیا جائے، لیکن خود یہ بات کافی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، 15 اکتوبر سے یہ پہلی ڈیٹینشن ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی ان کی خیر خبر لینے کی ٹرائی یا کوشش کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو نامعلوم مقام پر رکھا جاتا ہے، ان سب کے ویئر اباؤٹس ان نون ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں اس حوالے سے ایک شدید قسم کا انریسٹ پایا جاتا ہے، اور یہ درست خبر ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس جو فیگرز کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ویری کر رہا ہے معاملہ، آپ نے کہا کہ 35 لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً یہ جو ہے تقریباً 100-150 تک کی خبر ہے کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، چونکہ وہ وہاں سے کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً کچھ 100-150 لوگ جب غائب ہیں، اور کچھ کی حالت وہ یہ کہتے ہیں کہ تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے، اس حوالے سے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تمام لوگوں نے جو ہے وہ MWM کو اپروچ نہیں کیا ہے، یا ابھی تک آپ کے پاس وہ تمام معاملات بیچ میں کیا ہے؟ مطلب آپ کیا کہیں گے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کیا اپروچ کرتے ہوئے، اپنے طور پہ نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ریئلٹیز پہ چونکہ جب میں بات کر رہا ہوں تو میں اسپیکولیشنز کے اوپر یا ریومرز کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ اب تک میرے پاس جو ڈیٹا ہے، اور چونکہ یہ اتھینٹک ڈیٹا ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ ان لوگوں سے ہے جس کا بیٹا یا بھائی یا قریبی ترین خونی رشتہ دار جو ہے وہ مسنگ ہے، اور میں نے ظاہر ہے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ میں تقریباً پورے علاقے سے رابطے میں ہوں، تو اگر ممکن ہے کچھ نئی ڈیٹیلز ہوں تو وہ فوراً آ جائیں گی، لہٰذا فی الحال تو لوگ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو فون نہیں کرتے کہ اگر پارا چنار سے کسی کو فون کیا تو اس کے لیے بھی کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے، تو اس لیے ممکن ہے کہ ابھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹک جو ہیں وہ کم آئے ہوں یا کچھ لوگوں نے ابھی رابطہ نہ کیا ہو، لیکن یہ تو ایک بندہ بھی اگر ہو اور اس کے ساتھ یہ والا سلوک کیا جا رہا ہو تو ہمارا رد عمل اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر، تو یہ تو بالکل بہت بڑی بات ہے، حکومت پاکستان حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا کتنی حد تک ایکٹیو ہوئی، یا ابھی روایتی انداز اپنایا ہوا ہے کہ جب تک پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک بولیں گے نہیں، کیا ہو رہا ہے ابھی حکومتی سطح پہ؟ میں دوسری بات بھی بتاتا ہوں، یہ والی جو اسپیکولیشنز ہیں چونکہ اس کے بارے میں کسی کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہو سکتی، یہ جو ٹارچر والی باتیں ہیں کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے جو کہ وہ کہاں پر ہیں، تو پھر ٹارچر کی نیوز کیسے باہر آ سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا ٹارچر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بیٹیوں کو، ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ٹارچر ہے جو وہاں ڈیٹینڈ آدمی کے لیے سب سے بڑا ٹارچر ہے، اور یہاں پر موجود لوگوں کے لیے بھی اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھائیں گے ناصر بادشاہ صاحب، یہاں پر ایک سوال اٹھائیں گے
ایک آدمی لیگل گیا ہے، ویزا اس کے پاس ہے، ٹکٹ اس کے جی پاس ہے، پاسپورٹ جی ویلڈ اس کے پاس ہے، جہاں پر جس کفیل کے پاس گیا ہے اس کی کفالت کا اقامہ جو ہے وہ بھی، جو جاب لیٹر ہے، سب کچھ لیگل تمام ڈاکومنٹ اس کے پاس ہیں. تو یہ تو انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پسند، کسی کے مذہبی نظریات سے آپ کو الجھن ہے، کسی کی صورت نہیں پسند، آپ واپس کرتے ہیں، ڈیپورٹ کرتے ہیں، مگر وہ وہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم نہیں ہے. تو اس پر کس طرح سے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے؟ یہ تو باقاعدہ حکومتی سطح پر اس کے اوپر فوراً آواز بلند ہونی چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو اے ای میں یا ان کنگڈمز کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ شاہی قانون نافذ ہے، اور یہ شخصی حکومتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں یہاں پر، اور اس لیے یہاں پر ظاہر ہے کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے اپریہنڈ نہیں کر سکتے. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے پہلے کئی بار بیان کیا کہ انہوں نے حقوق کی بھی ورزی ہے، اسلامی ممالک کے باہمی ربطوں کے حوالے سے جو میکینزم بنا ہوا ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ ڈپلومیٹک اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. ایسا تو ڈکلیئرڈ دشمن ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے امریکہ کے دباؤ پر، تب سے اسرائیل ڈائریکٹ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس اور لوکل انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان ایک کولیبریشن ہے، جس کا بنیادی ہدف جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نشانہ بنانا ہے کہ جن کو وہ نظریاتی طور پہ اپنا مخالف سمجھیں، جو ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. ایک تو وہ اچھا، اب پاکستان کو بطور ملک جو ہے وہ ایک جی بیچارے روزگار کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان کو ایک نیگیٹو میسج دے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس پہ چونکہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی پرہجوم پریس کانفرنس کی ہے، یہ پہلی پبلک اوپننگ ہے اس مسئلے کی، جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام میڈیا چینلز کی موجودگی میں پریس کانفرنس کر کے اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان مظلوم گھرانوں کے ساتھ ہیں، اور ہم حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور تمام ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور ہمیں ان لوگوں کو ان کے گھر والوں سے ملاقات ہو. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم نے ان چند دنوں میں، چونکہ میں خود وزارت خارجہ میں ہم نے میٹنگز کی ہیں، ہم نے وزیر اعظم صاحب سے آج سے 3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہ مسئلہ ڈومیننٹ تھا. پھر ہم نے اس مسئلے پر ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو اپلیکیشن فیملی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے ہماری طرف سے جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بھی ہم نے ان کو دی ہے. اسی طرح ہم نے اوورسیز کی منسٹری کو، ہیومن رائٹ کی منسٹری کو، سب کو اس حوالے سے باضابطہ رابطہ بھی کیا ہے، فیملیز نے جا کے ملاقات کی ہے، لیٹرز جاری کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اب جو ہے ہم اس انتظار میں ہیں کہ اگر جو یو اے ای کے اندر پاکستانی ڈپلومیٹک مشن ہے ان تک بھی ایکسس کی جا چکی ہے، اور انہوں نے چند دن کا ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، فیملیز سے. البتہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نے ان کو بیک کیا، ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے، ہم نے ان کی ملاقاتیں مینج کروائی ہیں، لیکن فیملیز کو انہوں نے چند دن کا وقت ان سے مانگا ہے کہ آپ چند دن ہمیں دیں، ہم اس مسئلے کو پروو کر رہے ہیں. اور میں نے جو دیکھا ہے اور جو میری آبزرویشنز ہیں کہ اگر اس مسئلے کو پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز کو بروئے کار لانے کے باوجود، چونکہ اب تو یہ ہماری معلومات میں ہے کہ پاکستان نے اپنے یو اے ای میں ڈپلومیٹک مشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ان لوگوں کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلومات دی جائیں، اور اس حوالے سے ان کا ڈیٹا بھی ان کو فراہم کر پاسپورٹ، ان کے ویزے، یا جس کی جو ڈیٹیلز ہمارے پاس یہاں ان کی فیملیز کے پاس موجود تھی وہ سبمٹ کرا دی گئی ہیں. تو اب جو ہے وہ اگر جواب نہیں آئے گا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے حساس ترین علاقوں میں لوگ اپنے پیاروں کی اس طرح بے ایمانہ گمشدگی پر خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کی طرف سے رد عمل آئے گا. لہٰذا صحیح. اچھا، یہ یہاں رد پر عمل آپ نے ایک جملہ کہا تھا، ہو سکتا ہے. جی 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 آپ نے جملہ کہا حضور کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر، اگر کوئی ریاست امریکہ کے دباؤ میں آ کر تسلیم کر لیتی ہے کسی دوسرے ملک کو، تو وہ پھر بھی اپنی خارجہ پالیسی کی لائن واضح اور کلیئر رکھتی ہے. یہ دباؤ سے زیادہ خوشی خوشی تسلیم کرنا نظر آتا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے مہمان، دیگ سے زیادہ چمچہ گرم والی بات ہے، کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا ہے تو فوراً جو ہے وہ ان کے جو مفادات ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر ان کو سیکیور کرنا شروع ہو گئے. تو کون جانتا ہے کہ پارک چنار کے لوگ، پاکستان میں کس علاقے کے لوگ وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں.
یہ سب تو اندر کے ہی لوگ جانتے ہیں. تو یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہے. اس کو امریکی دباؤ میں آ کر کہوں یا خوشی خوشی کہوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں غلام مجبور بھی ہوتا ہے اور غلام اپنی خوشی سے یہ چاہتا بھی ہے کہ اپنے آقا کی رضا حاصل کرے. ان لوگوں نے جب اپنی غیرت اور حمیت کو بیچ کر امریکہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا آقا مان لیا ہے تو وہ ظاہر ہے تو امریکہ کا ایٹیچیوڈ تو بولیں گے ایٹیچیوڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ان کو غلام کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں, لیکن یہ غلام بھی گھٹیا اور پست درجے کے ہیں کہ جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنی عزت غیرت اور حمیت کا سودا کرنے پر بھی تیار ہو گئے ہیں. آخر غلامی کے بھی کچھ درجے ہم نے دیکھے ہیں, غلاموں کے اندر بھی ہم نے وقار تاریخ کے اندر دیکھا ہے, لیکن یہ تو ان غلاموں میں شمار نہیں ہوتے, یہ ان کے گھٹیا اور ادنا ترین خادم ہیں. اور عالم اسلام میں وہ اور اس کے حواری اپنے نان اسلامک چہرے کی وجہ سے نہیں کر سکے. عرب ممالک ان کے لیے انجام دیتے ہیں اسلامی چہرے کے اندر ملبوس ہو کے یہ امریکہ کے اہداف کو آگے بڑھانے کا ریجن کے اندر اور دنیا کے اندر یہ خدمات انجام دیتے ہیں. تو یہ ان کی نیچر آف دی جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دیز ٹو وہ آقا اور غلام کی ہے. تو اس کو آپ آگے جیسے کہنا چاہیں اس کو ایلوبریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ایک چیز اور, اس کو دوسرے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں لوگوں کے اندر جو ان کے ایک مدرسوں کے سسٹم ہے, جو ان کے ایک نظریاتی لوگ ہیں, جو یہ پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں, مطلب ہزاروں لاکھوں میں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں یہ تربیت یافتہ لوگوں کو ذہنی طور پر نظریاتی اور یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ بعض مسجدوں کے باہر بورڈ حفظ و نازلہ کے ساتھ عسکری تعلیم کا بھی جناب علی جو ہے وہ بندوبست ہے. تو جہاں پر یہ سلسلہ ہو تو وہاں پر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر عوام گراؤنڈ کے اوپر کتنی بڑی فوج ان کی جمع ہوئی بھی ہوگی. تو ان کے اندر ایک بے چینی تھی کہ مکے اور مدینہ کے اندر مقدس ترین جگہوں پر, مقدس ترین سرزمینوں کے اوپر شراب خانے, جوئے کے اڈے اور فحاشی کا تمام انتظامات, کیسینو وغیرہ, مگر وہ بول نہیں رہے تھے, وہ آل سعود کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے, خاموش تھے, کیونکہ ان کے سامنے یا آل سعود تھے یا ایران تھا. تو اب ایسے میں ایک جعلی اپوزیشن بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی استعمار کو, اور اس نے ترکی کو کھڑا کیا اور انہوں نے اپنے ایک ثقافتی ڈرامے کا سہارا لیا, کلچرل اٹیک کیا مسلمانوں کے اوپر, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک جعلی اپوزیشن استعمار کی ایکٹیو ہو گئی, مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد بن کے, ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ایک نجات دہندہ بن کے سامنے آ گیا. اب وہ اسکول آف تھاٹ جو ایران کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے سیدھا جو ہے وہ لبیک کہی اور اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. پاکستان کے اندر ترکی کا کتنا کردار ہے اور اس کے پیچھے خالی جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس کے اندر آل سعود اور یو اے ای ہی ہوں گے, اس میں ترکی کا بھی کردار ہے. اس طرف اشارہ کیجئے, وہ کتنا کردار ہے؟ دیکھیں چونکہ آپ کی آواز درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ترکی کے کردار کو آپ اس تناظر میں کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو ابھی مسنگ پرسن والا یو اے ای اور میں دوبارہ کنگڈم آف کہتا ہوں, سعودی عربیہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں, اگر آپ کو آواز پہنچ جائے انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل سعود سے لوگ حد درجے بیزار تھے, مگر مقابلے پہ ایران تھا, مقابلے پہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو خاموشی تھی مسلمانوں کے اندر کہ کریں کیا, وہ شچوپنج کا شکار تھے. اتنے میں استعمار نے ایک جعلی اپوزیشن کھڑی کر دی اور ایک مسلمانوں کا نیا نجات دہندہ بنا کر سامنے لے آیا, جو آج تک جس نے اسرائیل کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ بھی کینسل نہیں کیا, جس کی انقرہ کے اندر اور جو ہے وہ اپنے ترکی کے اندر پرانی جو ہے وہ اسرائیل کی ایمبیسیز کام کر رہی ہیں, وہاں سے پوری ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, وہاں سے فلائٹس بھی جا رہی ہیں. اس پر مسلمان سوال نہیں کرتے, مگر چونکہ آل سعود سے بیزار تھے اس لیے سیدھے جا کے ترکی کی جو ہے وہ چھتر چھایا میں کھڑے ہو گئے. تو ترکی کا کیا کردار دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر جو ہلچل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلے میں ایک کلی بات کرتا ہوں, اور کلی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایکسپوز ہونے کا زمانہ ہے. اہل حق کے ایکسپوز ہونے کا زمانہ ہے. اہل حق کے ایکسپوز ہونے کو آپ پازیٹیو انداز میں کہیں کہ ان کے اوپر جو ڈسٹ ڈالی گئی اور ان کا جو خوبصورت چہرہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, وہ انکور ہو کے ایک خوبصورت اور پاکیزہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے اہل باطل جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اوپر جو نقاب چڑھایا ہوا تھا اور اپنے مکروہ چہرے کو چھپانے کے لیے نقاب چڑھا کے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا, وہ نقاب بھی انکور ہو رہا ہے.
اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں، دنیا کے ڈپلومیٹک حلقوں کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ جس طریقے سے ابھی امریکہ نے ریلیشننگ رکھی ہے آل سعود کے ساتھ. او کنگ یو کانٹ سروائیو وداؤٹ اس ایون فار اے منتھ ایون فار اے ویک. یہ لینگویج آپ نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک حاکم ایگزیکٹلی ایک دوسرے ملک کے حکمران کے بارے میں یہ دودھ بلینگ نیچر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہو. تو دودھ دینے والی یہ گائیں انکور مطلب ہوئے ہیں. بہت بے عزتی کی ہے. جی ہاں جی میری صرف آپ بنیادی بات سمجھیں گے کہ یہ انکور ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کے امریکہ انکور ہوا ہے، ان کے جو ریجنل ہواری تھے وہ بھی انکور ہوئے ہیں. اسی طرح جو ان کے ساتھ چلنے والے آپ کہہ لیں کہ جن کو انہوں نے خلق کیا اور کہا کہ جی یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، یعنی طالبان، داعش، القاعدہ، یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ یہ بھی کن کے کہنے پر جو ہے وہ سامنے آئے تھے اور کن کے کہنے پر تخلیق ہوئے تھے. جہاں یہ لوگ سارے ایکسپوز ہوئے وہاں یہ ریجن کے اندر یہ ان اسلامی ملکوں نے جنہوں نے نقاب اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا کہ نہیں جی ہم تو خادمین حرمین شریفین ہیں، ان کا یہ مکروہ چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ نہیں یہ بلکہ مسلمان، یمن کے مسلمانوں کے قاتل ہیں، یہ خاشق جی کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر بروٹیلٹی کو کی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ داعش کے پیچھے یہ ہیں، القاعدہ کے پیچھے یہ ہیں، اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ کے پیچھے یہ ہیں. تو یہ بھی انکور ہوئے ہیں. پھر ان دونوں کے انکور ہونے کے ساتھ جو تیسری چیز انکور ہوئی ہے جس کو میں نے پازیٹیو انکور ہونا کہا ہے، وہ ہے عالم انقلابی جو لوگ ہیں انہوں نے جو رول پلے کیا ہے، جو سیکریفائسز دی ہیں. تو انقلاب کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی تھی نا وہ ختم ہوئی ہے. انہوں نے جو اس کو چھپا چھپا کے جھوٹے اور جس کو موک اسلام کے ذریعے سے انہوں نے حقیقی اسلام کو جو چھپانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بدترین ناکامی ہوئی ہے سیریا کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر، فلسطین کے اندر. ان ساری ناکامیوں کے پیچھے کون ہے؟ تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ یہ مکتب ہے، یہ خاص طرح کا تفکر ہے، آئیڈیالوجی ہے اور محمد و آل محمد کے ساتھ منسلک لوگ ہیں. لہٰذا یہ بھی اب پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے چیز جو دنیا کو باور کرایا جاتا تھا کہ اصل فلسطین کے اور عالم اسلام کے دردوں کی جو دوا ہے یا دردوں کے لیے جو اصل لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ والے لوگ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طور انقلاب اور انقلابیوں سے ہے. لہٰذا ایکویشن دنیا کے سامنے واضح ہیں. اس وقت موک آپریشن نہیں چل سکتا. اس وقت دنیا کو کلیئر ہے، لائنز کلیئر ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی حتیٰ جو ان کی پٹھوں کی لائنز تھیں وہ بھی کلیئر ہو گئی. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو خود کو بہت بڑا فلسطین کا حامی اور کشمیر کا حامی اور ہر مسئلے پر کسی سے پولیٹیکل انتقام بھی لینا ہوتا تھا تو اس کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دیتے تھے. لیکن جب اسرائیل نے اس خطے کے اندر باقاعدہ اپنی ایکسس کی اور یہاں عربوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو اپنے آقاؤں کے خلاف ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. تو یہ بھی انکور ہوئے، یہ بھی بے نقاب ہوئے. انہوں نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تو جلوس نکالے لیکن انہوں نے چارلی ایبڈو کے خلاف جلوس نہیں نکالا. انہوں نے ناروے اور سویڈن میں قرآن و پاک کے جلنے کے خلاف جلوس نہیں نکالا. انہوں نے عالم اسلام کی توہین کے خلاف جلوس نہیں نکالا. تو واضح ہو گیا کہ یہ ایجنڈا آئٹمز تھے، یہ کس کے کہنے پہ چلتے تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. لہٰذا پاکستان کی ریلیشننگ ہے قطر سے، پاکستان کی ریلیشننگ ہے سعودی عرب سے، پاکستان کی ریلیشننگ جو ہے وہ ہے ترکی سے بھی. لیکن میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ترکی اپنے تمام تر اس طرح کے سخت گیر بیانات کے جس کے ذریعے سے بظاہر وہ لگتا ہے کہ عالم اسلام کے لیے اس کے دل میں بڑا درد ہے اور انہوں نے اس کے لیے بڑی بیانات دیے ہیں. بیانات نہیں، عمل مانگتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں فلسطینیوں کی مدد میں تو ترکی نظر نہیں آتا. جب ہم دیکھتے ہیں لیبیا کے اندر تو ترکی مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا حصہ نظر آتا ہے. جب ہم شام کے اندر دیکھتے ہیں تو ترکی مسلمانوں کی داخلی جنگ میں فریق نظر آتا ہے اور وہاں پر جو حکومت ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں اس کا ایک رول ہے. اسی طریقے سے جب ہم دنیا کے دیگر خطوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ترکی ہمیں ایون باقاعدہ مسلح گروہوں اور جتھوں کی سرپرستی کرتا بھی نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو فیوچر ایکسرسائز کامیاب نہیں ہو سکے گی اور باوجود ان ساری سینکشنز کے، باوجود اس سارے پروپیگنڈے کے جو انقلاب اسلامی کے خلاف کیے گئے، باوجود اس سارا ماحول سازی کے کہ جو ایران اور اس کے خلاف کیا گیا اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف کیا گیا، میرا خیال ہے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ فیلئر کا شکار ہوئے ہیں. اور پاکستان میں بھی سوائے وہ لوگ جو ایجنڈا آئٹم ہوں گے
अमूमी मुसलमानों के अंदर भी ये कोई नक्श क्रिएट नहीं कर सकेंगे, और पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक रियासत से निकल के दूसरी रियासत का बाजगुजार बन जाएगा। अर्तुगल ड्रामा देखने वाले लोग भी बिलाखिर तुर्की को और तुर्की के पॉलिसी को अंडर क्वेश्चन लाते हैं, उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। सही, क्योंकि देखिए आपके सामने है फ्रीडम फॉन्टेला वाला वाकया है, वहां से पाकिस्तानी नामवर जर्नलिस्ट भी जो है वो ले जाए गए थे, उसके ऊपर इसराइली कमांडोस उतरे थे, और उसके बाद भी तैयब रजब उर्दगान साहब ने बड़े बुलंदोबाला दावे किए थे कि हम तमाम तर जो जितनी टाइज हैं वो सब कट करने जा रहे हैं, तमाम मुआहदे जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं, एम्बेसी बंद करने जा रहे हैं। कुछ भी 1% भी कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ, तमाम तर बयानात थे। अब इसके बाद थोड़ा सा काराबाग की जानिब रुख करेंगे, और जो अजरबैजान की तरफ से है वो दुनिया को दिखाया ये जा रहा है कि जैसे एक मसीही मुल्क के ऊपर एक नॉन मुस्लिम मुल्क के ऊपर चढ़ाई हुई है। इसके अंदर की क्या स्टोरी है, किस तरह से ईरान की सरहदों को जो है वो गर्म करने की कोशिश हो रही है। शाम से जिनको मुजाहिदीन कहकर भेजा गया था, अब उनको सऊदी दहशतगर्द कह रहे हैं अपनी जबान से। जहां पर इनके हिमायत में आते हैं तो मुजाहिदीन हो जाते हैं, जहां इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं और दहशतगर्द हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप अजरबैजान के हवाले से? जी नासिर शाही साहब। शाह साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, और शाह साहब के साथ हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी जो है वो बात हो जाए। तो इन तमाम जो सूरत हाल नाज़रीन उसको जो है वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हकीकी चेहरा है हुकूमतों का, जो जिस तरह से मुसलमानों को के गिर्द जो है वो जाल बिना जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसका जो हकीकी पस मंज़र है जो कि छुपाया जा रहा है, उसको हम जो है वो बरमला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सामने दिखाया क्या जा रहा है और उसके बैकग्राउंड में मामलात चल क्या रहे हैं। जो ये सारे मामलात हैं उसको वन बाय वन जो है वो बात करने की ज़रूरत है। हम जैसे हमारा राब्ता हमारे गेस्ट के साथ हो जाता है, हम मज़ीद जो है वो आपको और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो ताज़ा सूरत हाल है, उससे आपको आगाह करें। जिस तरह से आपको यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी जो कि पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जुर्म में कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस मकतब से उनका ताल्लुक़ है, उनको जो है वो वहाँ पर क़ैद किया गया है। उनको का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे रखा गया है। तो इस हवाले से भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और इन तमाम चीज़ों की। नासिर शाही साहब हमारे साथ हैं? जी शिराय साहब। जी शिराय साहब। जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए। तो ये सारा सिलसिला है, और इसके ऊपर जो है वो नाज़रीन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो असल इसके हक़ाइक़ हैं वो आपकी तरफ जो है वो पेश की जाए। जिस तरह हमने अभी काराबाग के इश्यू के ऊपर बात करना चाहिए, अगर हमारे साथ नासिर अहमद शाह साहब अभी आ जाएँगे तो इसको भी हम जो है वो खोलेंगे सारी बात क्या है, क्योंकि असल में लोगों को दिखाया जा रहा है कि आर्मीनिया के खिलाफ जो है वो जंग हो रही है, और वो एक बहरहाल जारियत किसी भी कौम के खिलाफ हो, किसी भी मज़हब के खिलाफ हो, बेगुनाहों के ऊपर बमबारी हो, चाहे वो अज़रबैजान के मज़लूम लोगों के ऊपर हो या वो आर्मीनिया के निहत्थे लोगों के ऊपर हो। दोनों सूरतों में सिविल आबादी का जानी नुकसान जब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, जंगी कवानीन के भी खिलाफ है। और जहाँ तक जंग का है तो जंग भी नापसंदीदा तरीन शय है, कि जंग नहीं होनी चाहिए। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, माल और असबाब, मवेशी, आपका तमाम चीज़ें जो है वो निशाने के ऊपर होती हैं, और उससे जो है वो जानी और माली नुकसानात बढ़ते हैं। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये कि जो हकीकत होती है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। मगर यहाँ पर दिखाया कुछ जा रहा है, और इसको जो अज़रबैजान के साथ जो ईरान की सरहद है उसको जो है वो वहाँ पर लाकर सूरिया से दहशतगर्दों को बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर आवाज़ें लगती रही हैं, यूरोप भी कहता रहा,
اور سعودیوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی کہ یہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد لائے جا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دہشت گرد کہہ رہے تھے اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ شام کے نہتے اور مظلوم لوگوں کو دہشت گرد باہر سے آ کر ذبح کر رہے ہیں اور ان کی جان لے رہے ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ نہیں، وہ جو ہے وہ مجاہدین ان کو کہا جا رہا تھا۔ اور یہ لائیو نمبر بھی ہماری اسکرین پر آ گئے ہیں، اور جو شامل ہونا چاہے اس کے بھی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ جناب علی وہ مجاہدین ہیں، مگر اب جب السلام علیکم۔ ترکی ان کو اپنے اس کے اوپر لے کر آیا ہے، تو اب سعودیوں کی زبان سے ان کے لیے مجاہدین کے لفظ نہیں بلکہ دہشت گرد کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ناصر بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی شرح صاحب۔ جی میں جی 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 کارا باغ کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا، آپ کی نظر میں کیا کہیں گے آپ اس کو میں؟ مکمل کرنا تھا کہ یہ جنگ کیوں چھیڑی گئی۔ بنیادی طور پہ یہ معاملہ اگر درست ہے کہ یہ ایک فاٹ آواز نہیں آ رہی۔ آذربائیجان کے ساتھ بھی اسرائیل سیریا سے لوگوں کو اپلفٹ کیا۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ یہ رپورٹس خود بی بی سی کی اپنی رپورٹس ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے کہ سیریا سے لوگوں کو لایا گیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ اس غیر ملکی جنگ کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ خود ایک ریئلٹی ہے جو ہو چکا ہے وہاں پر۔ پھر اسی طریقے سے لیبیا کے اندر، پھر اسی طریقے سے سیریا کے اندر۔ تو میرا خیال ہے بہت واضح ہے کہ ترکی کا کردار جو ہے وہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے، اور اگر عرب کنٹریز کے مثلا الٹرنیٹو لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہو اور یہ سمجھا جائے کہ ترکی ایک الٹرنیٹو لیڈرشپ ہے، تو بالکل یہ بھی ایک دھوکہ اور سراب ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس سراب کو کوئی قبول کر سکے۔ نگورو کاراباغ کا جو ایریا ہے، اس ایریا کے بھی اندر بھی بنیادی ایک ہدف ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے امریکن امپیریلزم کی، کہ ایران کو اس کے بارڈرز میں محصور کرنا ہے، اس کے بارڈرز انریسٹ کا شکار کرنے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے امریکہ اور اس کے ہواری عرب کنٹریز کی، کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ ملنے والا، اسے انریسٹ کا شکار کیا جائے تاکہ ایران کے اوپر پریشر ایٹ ہوم آئے۔ اسی طریقے سے عراق کے اندر یہ کوشش کی گئی داعش کے ذریعے سے، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ اسی طرح ایران کے اندر جو ان کے بعض عرب علاقے ہیں یا بعض دیگر علاقے کے جہاں تھوڑے بہت بلوچ علاقے پرابلم ہے، وہاں انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک بڑا ایریا کہ جو بہرحال لارجلی پیسفل تھا، اگرچہ ان دو ملکوں کا آپس میں کانفلکٹ چل رہا تھا، وہ یہ ایریا تھا، چونکہ دونوں کا بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے، اور دونوں سائڈز پہ اگر کوئی لوگ بے گھر ہوتے ہیں یا دونوں سائڈز پہ اگر لوگ جو ہے وہ جی جی آواز ہمیں موصول نہیں ہو پا رہی۔ شاہ صاحب کی آواز صاف نہیں، آواز نہیں آ رہی جی، ہم کو دونوں شاہ سائڈز صاحب پہ کی۔ اگر لوگ بے جی گھروں کے ادھر آتے ہیں یا جنگی ماحول بنتا ہے، تو الٹیمیٹلی ایک بڑا ایریا جو ہے، جو تجارتی گزرگاہ بھی ہے، ایریا بھی ہے، وہ انریسٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عالمی پلان تھا اس وقت، اس ساری جنگ کو چھیڑنا اور اس ایریا کو ڈسٹرب کرنا، اور انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی ترکی کا رول کوئی پازیٹیو رول نہیں رہا۔ اگرچہ ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اس کے حال سے کچھ لوگ، سعودی عرب کے حال، سعودی عرب کی اسٹریٹجیز، اس کا فیلئر، اس سے یہ لوگ سبق سیکھیں گے اور آئندہ کے لیے اس بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر، جو وہاں سے شام سے لوگ لائے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے کردگو کاراباغ میں سودمند ثابت ہوں گے، یا وہ شام کے بجائے یہاں پر پہنچ کے مار دیے جائیں گے؟ کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان دہشت گردوں کا؟ دیکھیں، اس علاقے کے اندر دہشت گردوں کا ظاہر ہے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے علاقے سے باہر دوسرے علاقے میں رہے گا، وہ علاقے سے اجنبی ہوگا۔
مقامی لوگ اپنی سرزمین پر ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں. لہٰذا یہ امیجیٹ مسئلہ ہے نا، جب جنگ کی ہیٹ ہوتی ہے تو چیزوں کا، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو زخم کی ہیٹ ہوتی ہے، امیجیٹ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کو چوٹ کہاں لگی ہے. تو جنگ کے اندر جیسے وہ انفارچونیٹلی یہ مادی جنگیں ہیں جہاں پر ایوری تھنگ از فیئر ہوتا ہے کہ جو بھی آپ حربہ استعمال کریں آپ کو جنگ ون کرنی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ سین ہے، لیکن پریکٹیکلی جیسے یہ جنگ اوور ہوگی یا کانفلکٹ تھوڑا سا نارملائز ہوگا تو یہ لوگ اپنی سرزمین پہ اجنبی لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ سن آف دا سوائل نہیں ہے، وہ اپنے ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، ان کے پیچھے اور ملکوں کے ایجنڈاز ہیں. لہٰذا یقیناً یہ چیزیں بیک فائر کریں گی اور اس کا رزلٹ آئندہ نیئر فیوچر کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اور ایک نئی طرح کی نفرت جو ہے وہ مقامی لوگوں کی اس طرح کے ملیٹنٹ اور ملیٹنٹوں کو سپورٹ کرنے والے ممالک کے لیے آپ کو نظر آئے گی. تو لیٹس ویٹ فار دیٹ. اچھا، ہماری خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ، جو پہلے آل سعود کے ساتھ جس طرح کے تعلقات تھے اور ان کا ایک اثر و رسوخ پاکستان میں رہا ہے، ایک کئی دہائیوں سے رہا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اب اس حوالے سے پالیسی کے اندر کوئی پالیسی شفٹنگ دیکھتے ہیں، ابھی کچھ خاص کوئی چیز آپ نمایاں ہو رہی ہو؟ علی بھائی دیکھیں، یہ جو پالیسی شفٹنگ ہے نا، یہ سوئچ بٹن نہیں ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے بٹن دبایا اور ادھر پالیسی جو ہے سوئچ ہو گئی. نہیں، اچھا، اٹ ٹیکس. آپ کی اجازت سے کالر کو بھی شامل کر لوں. جی جی علیکم السلام رحمۃ اللہ. جی علیکم السلام احمد صاحب، بسم اللہ فرمائیے. جی مصطفیٰ بھائی، آپ دیکھیں آپ کو جو پاکستان کے جو حالات ہے، خارجہ پالیسی کی ابھی آپ نے بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ خارجہ پالیسی تو جو بناتے ہیں بیٹھ کر، جتنی ہمارے 70 سال میں بنی ہے، تو یہ جو موجودہ بھی خارجہ وزیر خارجہ ہیں، یہ پہلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں. دریا میں جس میں چھال ماری اس کو پتا تھا کتنا گہرا پانی، کے کنارے پہ کھڑا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا گہرا ہے. یہ جو ہمارے آپ دیکھیں جو 3 دنوں کے وزیر اعظم اگر باجوہ صاحب کا نام لے کر دیا سامنے کا، اور طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوا، جو مولا سو ہے وہ سب سے آگے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی کھوڑے نہ موری، اس کو چیز نہیں ملی تو وہ اس کو اپنے لعنت کی وجہ سے اس نے پورے ملک میں طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. آپ اجاز صادق میں دیکھ لو کہ یہ کیا بیان یہ بنتا ہے ان لوگوں کا. لعنت ہے ایسی شکلوں کے اوپر. اور جو جس کو کہا تھا کہ آپ کو پاکستان میں رہنے جینا تنگ کر پرسنل نہ کریں کہ کسی کی صورت پہ اور اس طرح سے نہ کریں. آپ ان کی بات کی مذمت کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بات کی مذمت کریں، کیونکہ ہم جی 20-25 شہید ہو گئے ہمارے فوجی جوان ان دنوں میں، 3-4 دنوں میں، اور ان کی تقریریں دیکھ لیں. بالکل سن رہا ہوں جو قابل مذمت ہے وہ بالکل ہے. جب سے یہ میرے ملک میں انہوں نے یہ سپاہ صاحب جیش محمد یہ جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کہہ دیں پلیز. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں ان کے لیے آپ میڈیا بہت بہترین مفید ثابت ہو سکتا ہے ملک کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ کام کر کے دکھائیں کہ ان کو روکیں تاکہ ان کی کوئی تقریریں جو ایسی نواز شریف بات سے کر رہا گیا علاج کروانے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے تندرست ہو گیا اور بے ایمانوں کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے احمد بھائی، جو وہ ان کے اوپر بھی چارجز ہیں. ٹھیک ہے احمد بھائی، جتنا پیسہ ان کا ان کی ساری اجازت میں فروخت کر کے غریبوں میں بانٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو لوگ آتے ہیں چینی دال، بالکل صحیح، یہ تو حکومت کا کام ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. حکومت کا ہی کام ہے جائیدادیں بانٹیں، پہلے بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں اور عوام تو منتظر ہے. جی شرائی صاحب بسم اللہ. جی جی، اصل میں گونج کی وجہ سے ان کی آواز میرے لیے زیادہ کلیئر نہیں تھی معزز مہمان کی. آپ کائنڈلی اگر اس کی بات کا خلاصہ کر دیں تو میں اس پہ اپنی جی تھوڑی سی پالیسی شفٹنگ پہ بات ہو رہی تھی. بہرحال انہوں نے بیچ میں انہوں نے بیچ میں ایک سوال یہ کر دیا کہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ ان کے جو وزراء یا ان کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو نظریات وہ
बाजवा साहब के लिए या आर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं या इस हवाले से, तो उनका कहना यह है कि इनकी तकरीरें नशरी क्यों की जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि वो इनकी तकरीरों को नशर ना करे और इनकी जायदादों को फरोख्त करे। उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया है, कोई खास सवाल नहीं किया। मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि कुछ सवाल करना है तो पूछ लें। बहरहाल खैर, हमारी पॉलिसी शिफ्टिंग की बात हो रही थी। पॉलिसी शिफ्टिंग के मसले पे हम थोड़ी मजीद बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पॉलिसी शिफ्टिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है और ये पुश बटन नहीं है, ऑन ऑफ नहीं होती। और इसमें मुल्क जो है इन द लॉन्ग रन जब अपने इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ें देखते होते हैं तो वो चीज़ें एक एक करके चेंज हो रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आले सऊद ने कई जिहतों से सरमायाकारी की है। आले सऊद ने पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में सरमायाकारी की है। आले सऊद ने पाकिस्तानी सियासियों में सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जब यहाँ से लोग डिटेन होते हैं तो वो इनको छुड़वा के और एग्रीमेंट्स करके ले जाते हैं और फिर उनको वहाँ पे फैक्ट्रियां और मिलें लगा के देते हैं। खुसूसी चार्टर्ड तैयारे आ जाते हैं। चार्टर्ड तैयारे आ जाते हैं। आले सऊद ने पाकिस्तान में मजहबी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर सरमायाकारी की है। आले सऊद ने पाकिस्तान में जहाद की फैक्ट्री के ऊपर सरमायाकारी की है और आले सऊद ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के ऊपर सरमायाकारी की है। तो अभी चंद दिन पहले मैंने एक बड़ी आला सतही मीटिंग में कहा कि अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट अपने ही मुल्क के वजीर आज़म का और हर मेन मिनिस्टर का जो है वो एक महीने की शेड्यूल बनाए कि उसकी कितनी अहम मुलाकातें और कितनी मसरूफियात रही हैं, तो पाकिस्तान में मौजूद एक अरब कंट्री के सफीर की मुलाकातें उन सबसे शायद ज्यादा हों। इधर तमाम सफारती इखलाकी जवाबत है उसको बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी मुदाखलत करते हैं। तो ये उस सारे सरमायाकारी का एक नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ जब सूरत हाल थोड़ा खराब होनी शुरू हुई है तो पाकिस्तान ने बिलाखिर रिस्पांस भी देना शुरू किया है। अभी ताज़ा आपके इल्म में होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि $3.5 अरब आले सऊद ने पाकिस्तान से डिमांड किया, जो 3 सालों में ड्यू था और उनका लोन था पाकिस्तान का। उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें फौरी तौर पे वापस दे दें। और वो डिमांड करने की बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने उनकी बाज शराइत और बाज जिसको आप कह ले कि ख्वाहिशात जो वो चाहते थे उनको मानने से इनकार किया। तो एक थोड़ा सा सबूत एक मुल्क वाला ये पाकिस्तान ने देना शुरू किया है और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपने जो अलाइज हैं जिनमें से चाइना का नाम सरफहरिस्त है उनसे मदद तलब की है और उसके नतीजे में बहरहाल हुआ ये है कि पाकिस्तान ने उनकी बात को सरेंडर करने की बजाय और उनकी बात मानने की बजाय, सर तस्लीम खम होने की बजाय पाकिस्तान ने वो $3 अरब जो है वो उनको रिफंड कर दिए कि ये और आप यानी ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसी तरीके से चंद दिन पहले जो फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट जारी है कभी उनके मुंह से कभी दाएं बाएं मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से गलत सलत बात निकल जाए तो वो उसकी तौजीह कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है तारीख में कि उनके मुंह से इन अरब हुक्मरानों की खयानत के बारे में बातचीत निकले जिन्होंने कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक तमाम आलमी इस्लामी मसाइल के ऊपर खयानत की है, लेकिन उनके मुंह से ये बात निकलती है। ये भी एक इंडिकेटर है, इससे भी एक छोटा सा इंडिकेटर समझना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान ने जो वाज़ेह तौर पे बात बयानात दी है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर को और अपनी सरहद को जो है वो किसी गैर मुल्क के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, खुद ये भी एक बड़ा साइन है, ये किसी को मैसेज है और ये इन्हीं मुल्कों को मैसेज है कि जो बिलाखिर पाकिस्तान के पड़ोस में वाक़ जमहूरी इस्लामी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। नासिर अब्बास शाही साहब, हम कब तक आपकी बड़ी अच्छी गिरफ्त है इंटरनेशनल रिलेशन में, आप माशाल्लाह इस पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैं जानता हूँ, आप बड़ी दूर की कौड़ी लेके आते हैं। हम कब तक जो है वो अरब मुल्कों को बरादर इस्लामी मुल्क कहते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे? कश्मीर का मामला हो तो हम साथ में खड़ा हुआ नहीं देखते, बल्कि झुकाव उधर देखते हैं, मोदी जी की तरफ देखते हैं, उनके गले में हार पहनाए जा रहे होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े जो है वो मंदिरों के इफ्तिताह किए जा रहे होते हैं। मैं किसी की इबादतगाह के हवाले से इस मामले में कभी एहसास नहीं होता, तो सबका हक है जहां पर अगर उनकी आबादी है तो वहां पर इफ्तिताह कराएं, मगर बात ये हो रही है कि वो उसके अंदर नजर आ रहा होता है कि झुकाव किधर है। मैं उस झुकाव की बात कर रहा हूँ बेसिकली। फिर आप कह रहे हैं कि एक नेक्सस बन चुका है अफगानिस्तान का, उसका जनाब आली एक रॉ का और मुसाद का और CIA का, इन सब का जो है वो एक अरब कंट्रीज के अंदर
مگر ہم کب تک ان کو برادر اسلامی ملک کہتے رہیں گے اور یہ پھر ایک ڈھیلا ڈھالا بیان دیتے رہیں گے کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے اپنی زمین استعمال کرنے کی. تو بابا اجازت تو پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا، اس میں کہنے والی کون سی بات ہے؟ تو یہ کب تک اس معاملے کو، کب تک برادرانہ کب تک دیکھتے رہیں گے ہم؟ دیکھیں بعض ریالٹیز ہیں انہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ان میں سے ایک ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ میسج بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں استعمال ہونا ہوتا ہے وہاں بتائے بغیر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ایک ٹیک لے رہے ہیں، آپ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. ون سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے پریکٹسز کو بھی دیکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تقریباً 1000 کلومیٹر کی لمبی سرحد اور جس کے اوپر ظاہر پہاڑ ہیں جن کو پریکٹیکلی پروٹیکشن اور اس طرح انسٹالیشن لوگوں کی اور اداروں کی اور وہاں پر ملٹری آپریٹرز کو لگانا از ناٹ سو ایزی. تو اتنے سارے علاقے میں بہرحال لارجلی پیس ہے، ٹرنکولیٹی ہے اور یہ چیزیں بہتر ہیں. تو اٹ مینس کہ پاکستان اور ایران دونوں سائڈز نے اپنے اپنی سائڈز پہ چیزوں کو نگاہ رکھی ہے اور انہوں نے دشمن کو اپنی زمین کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. پاکستان میں حقانی نیٹ ورک سے منسلک مدرسے کے اندر دھماکہ اور اس کے اندر بچوں کی جو ہے وہ اطلاعات، ان کی کیجولیٹیز کی پیچھے کون ہے؟ دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ فینومینا سامنے آیا ہے. چونکہ یہ جو بربریت کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے کوئی اصول اور کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. ان کے ہر وہ یعنی پہلے یہ لوگ کہتے تھے یہ شاید جی آواز شاہ صاحب آواز سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ سے کہیے، آواز کٹ رہی تھی، آواز کٹ گئی آپ کی. نہیں شاہ صاحب دوبارہ سے کہیے، آواز نہیں آ رہی. تو انسان شاہ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز صاف نہیں آ رہی ہے. نہیں آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی شاہ صاحب، تھوڑی سی آواز اگر بہتر ہو جائے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ بہت اہم. جی نہیں آواز آپ کی بالکل بھی صاف نہیں آئی ہے. جو دھماکے کے اوپر میں نے بات کی تھی وہ وہاں پر پاکستان کے نہیں شاہ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. یعنی دل کے اوپر ضرب لگ رہی اور پاکستانی جی آواز آپ کی نہیں آئی ہے. جو میں نے سوال کیا تھا میں وہیں جی جہاں میں نے سوال کیا تھا وہیں کھڑا ہوں میں بھی. اس کے پیچھے جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، مسلسل آواز آپ کی کٹ رہی ہے، صاف نہیں ہے آواز. جہاں میں نے سوال کیا تھا میں وہیں کھڑا ہوں ابھی، آواز آپ کی صاف نہیں آئی تھی. یہ جو پاکستان کے اندر کام شروع ہوا ہے، جو یہ دھماکہ ہوا اور ایک مدرسے کو نشانہ بنایا گیا جس کی ابتدائی جو اطلاعات آئیں کہ وہ حقانی نیٹ ورک سے منسلک جو ہے وہ ایک مدرسہ تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا. تو اس میں غالب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو افغانستان سے بیٹھ کے داعش نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے بتائے جاتے ہیں. تو یہ جو کام ابھی ایک نیا شروع ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کوئی بیگ وہاں رکھ کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ دھماکہ ہو گیا. تو ان تمام چیزوں کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر ہماری رابطہ ہو جائے ابھی شاہ صاحب سے تو اس کے اوپر ہم بات کریں کہ اس کے اصل کیا مسائل ہیں اور آنے والے دنوں میں اور کیا معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ وفاقی وزراء کے ہمارے بیانات بھی آئے کہ جناب علی کچھ ہو سکتا ہے، احتمال بھی اس کے اوپر دیا گیا اور اس کے بعد دھماکہ بھی ہو گیا. شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی صحیح، بتائیے کہ یہ جو دھماکہ ہے اس کے پیچھے چونکہ یہ حقانی نیٹ ورک سے منسلک مدرسہ تھا، کیا اس کے پیچھے داعش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابتدائی اس کے اندر ہی کہا جا رہا تھا کہ داعش ہو سکتی ہے جو ابتدائی اطلاعات تھی.
جیسا کہ اس کے ساتھ جڑ گئے اور بحث نے افغانستان کی جو پیس پالیسی اس کو قبول نہیں کیا ہے. یہ ایک امریکن ایجنڈا ہے. اس کی کارروائیاں آپ امریکن کے خلاف نہیں دیکھے گئے یا حکومت کے خلاف دیکھے گئے یا تشریف سے سول عوام کے خلاف دیکھے گئے. اتنے ظالمانہ کام کیا جیسا کہ ابھی کافی پہلے ایک میں کی گئی سینٹر میں کی گئی. تو یہ ایک عام آئیڈیالوجی ہے. یہ بھی پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک تو یہ زخم ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان کے بعد لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا اسٹارٹ کیا انہوں نے اور انہوں نے اپنا وہ والا جو ہے کمی رہے ہیں یا اس کو کم کیا ہے توڑا ہے یا درد بھی کیا ہے. تو ظاہر ہے وہ پیٹرن کے علاوہ زندہ رہنا نہیں پسند کرتے. لہٰذا یہ ایک بالکل اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یہ داخلی اشاعت کا ایک طریقہ ہو اور یہی وہ تفکر ہے جس کے مقابلے میں ہم نے اب تک اسٹینڈ لیا اب تک کھڑے ہوئے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ نہیں یہ تشیع کے ساتھ ہے کے ساتھ نہیں ہے یہ انسانی دشمن ہے اس کے اندر بھی جو ہے غیر تسلیم کرتا ہے کے ساتھ ہے اور یہ خود سے لے کر جہاں تک یعنی اسی کا کرپشن ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے اسی کا. اچھا تو آپ مستقبل قریب میں مزید ایسے حملے متوقع ہیں؟ اللہ نہ کرے، مگر یہ کہ حالات کیا بتا رہے ہیں، حالات کو دیکھ کے کیا اندازہ ہو رہا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے داعش نے اس خطے میں جب قدم دبانے کی کوشش کی ہے امریکہ نے سیریا میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور کئی ایسی کارروائیاں ہیں جو داعش نے کی ہے یہ والی کارروائیاں اب پھر یہ بات کہ سب گروپوں کے ساتھ گروپ موجود ہیں جن کی کیونکہ ان سب کے اندر اس قدر مشترک ہے اور وہ قدر مشترک یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ سسٹم کو بعض جگہوں پہ ڈیموکریسی کو بعض جگہوں پہ نہیں مانتے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اپنا خاص بجٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں بہشت ہے بربریت ہے جو ماڈل انہوں نے سیریا کے اندر اور ایران کے اندر کیا تھا. تو یہ یہی ماڈل امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پولیٹیکل ماڈلز ہیں وہ اپنے کسی طرح نہیں ہے. لہٰذا ان کی جنگ سب کے ساتھ ہوگی. ان کی جنگ پولیٹیکل ان کی جنگ جو ہے وہ ان کی جنگ جو ہے وہ لیکن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک مشروط ہے کنڈیشنل ہے وہ اس کے داخل لیے اور پالیسیز اپنی کچھ ریویو کیا تو داعش کے لیے اس پورے ایریا کے اندر عوامی حمایت موجود نہیں ہے. نہ ہی اہل سنت کے کسی بھی طبقے میں موجود نہیں ہے. اہل تشیع میں تو ہے ہی نہیں. لہٰذا کے لیے عوامی حمایت نہیں ہے. تو جہاں سے بھی آتے ہیں جبر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں جبر کے ذریعے سے وہاں پر دور کرتے ہیں وہاں پر جو ہے صحیح یہ صحیح سسٹم کی بات کریں بات نہیں کرتے لیکن وہ سب کو فائل ہے وہ اپنی زمین پر بیٹھتے ہیں اکالی گروپ کے مقامی لوگوں داعش آئیڈیالوجی میں ٹیبل نہیں ہے. داعش آئیڈیالوجی میں مذاکرات نہیں ہے. داعش آئیڈیالوجی میں برابری کی بنا پہ کسی کو تکلیف کرنا نہیں ہے. اور میں کوئی بہت مثبت اشاریہ دیکھ رہا ہوں جن کو چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ طالبان کے بعد گروپ کا باقاعدہ طور پہ شیعہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی اسلام کو کرتے ہوئے ان کے خلاف اس طرح کی مسئلہ کرنے کو روکنے کرنے کی اعلان جو ہے یہ بڑا متحد ہے. یہ بڑی پازیٹیو اور ڈائریکٹ بالکل ٹھیک. ایک کال ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے.
بالکل ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مصطفی بھائی احمد. میں کہتا ہوں ان کو بات سننی چاہیے آغا صاحب کو, ناصر صاحب کو. انہوں نے بہت اچھی بات کی جو شیعہ کا جو بتا رہے ہیں, جو دلت بندیاں کرتے ہیں. اللہ کرے یہ ختم ہو جائے یہ چیزیں میرے ملک میں, فرقہ پرستی سے لڑائی جو اس کا باہر کی جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. کچھ سعودی عرب میں فنڈنگ کر دیتا ہے کہ جو شیعہ کے خلاف استعمال پیسہ ہو, اور وہ ان کو جو طاقت میں لاتا ہے مولانا فضل الرحمان جیسے یا دوسرے جو گروپ ہیں, اور ان چیزوں سے بعد فوج نے یہ صفائی کی ہے. اور یہ جو سوات میں آپریشن ہوا فاٹا میں کر کے یہ سارے دڑے بنی انہوں نے سپاہ سالار جیش محمد جنگوی وغیرہ ختم کیے, اور ہماری فوج نے اتنی قربانیاں دی ہیں. تو یہ دوبارہ جو ہے اب یہ سارے سارے ہیں اس کو سارے کا جو ہے چیف بلاکر مولانا فضل الرحمان کو لے کے آئے آگے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے چھپے نورانی کے بیٹے نے آپ دیکھیں کہ آزادی کا نعرہ بلوچستان کا لگایا, اور آپ دیکھیں پاکستان نے جیتی ہوئی جنگ, ایک جہاز گرایا, ایک رچ کیا ان کا پائلٹ, دوسرا جہاز انڈیا میں گرا, اور آج جہاز صادق جو ہے قومی اسمبلی میں وہ اسپیکر رہا ہے. یہ دیکھ دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات کریں. خلاف انڈیا کے فیور میں کر رہے ہیں. میں ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے فورم سے جہاں پہ یہ اپنے صحافی برادران کو یہ چیز بابت کروائیں, اور ان سے یہ آنا چاہیے میڈیا کی طرف سے کہ یہ جو پہلے ملک کو کمزور کرنے کے جو ہوتے جیسے فاؤنڈیشن میں پانی ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں پنجابی میں کہتے ہیں نا نیو میں پانی مکان کے جو ڈالو تو وہ مکان جو بوسیدہ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. یہ جو اپنی دوام بخشنے کے لیے اپنا جو انہوں نے جو رشوت خوری جو ٹھیک ہے احمد صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. جنہوں نے ملک کو بچایا ہے واپس زندہ کر کے گرے ملک اٹھا کر فوج نے اپنی جانیں دے کر ٹھیک ہے. 70-80 لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں ان کے زمانے میں, یہ جو حکومتیں جو کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نواز شریف, خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ جو کالر آتے ہیں وہ سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ تبصرے کے ہمارے پاس آغا صاحب موجود ہیں اور بڑی اچھی گریپ ہے آپ کی انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر. اور تو پاکستان کے حوالے سے یعنی کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی مختلف فرنٹس کھولیں گے, اور یہ اس کا مرکز انہوں نے افغانستان کو قرار دیا ہے. جی ناظرین, کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ہی امور کے اوپر جو ہے وہ بات ہو, اور لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ کچھ ویدر کے بھی شاید معاملات ہیں جس سے اس کی وجہ سے درست جو ہے وہ ہماری گفتگو نہیں جو ہے وہ آواز آ پا رہی ہے. اس کی ہم معذرت بھی چاہتے ہیں, اور پوری ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو خاص معلومات ہیں وہ آپ تک بہم جو ہے وہ ساری پہنچائی جائیں, اور ان سارے امور کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہو, جس کے اندر ابھی جو پاکستان کے اندر جو صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے, جو پاکستان کے اندر معاملات پیدا ہو رہے ہیں وہ کافی جو ہے وہ تشویشناک ہیں, اور اس پہ کتنے فرنٹ کھلتے ہیں آنے والے دنوں میں, معاملات کس نوعیت پہ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہ تمام جو ہے وہ چیزیں سامنے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پورے پاکستانی قوم کو, پوری ملت کو جو ہے وہ ایک اتحاد کی شدید ضرورت ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی آپ کو اور آپ کے مہمان اور دیوت کو پیار میں بڑا اسلام طاقت و فین کیا کرے اجازت ہے تو کمنٹ کرتا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. علی بھائی دو پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فرانس میں جو گستاخانہ آکے وغیرہ بنائی گئی ان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمان کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں اناف از اناف, ابھی اناف ہو چکا ہے. ہم نے مل جل کر اس قسم کے جو یہ یورپ میں دباؤ اٹھائے جاتے ہیں ان کے خلاف مل جل کر اکیلا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. مسلمان کو ایک اسٹینڈ لینا ہے, اور جیسا کہ گڈ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سعودی انڈیا کا حق بنتا ہے کہ تیل کی ٹوٹی کو بند کر دے. بھائی آپ کے پاس ایک ویپن ہے, اس کو استعمال کریں. کب تک آپ اپنے بڑوں کی, اپنے پیغمبروں کی طرز کو برداشت کرتے رہیں گے؟
مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں نے سنا تھا کہ امریکہ نے کہا تھا یہ پاکستانی سیاستدانوں کے متعلق میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا، عوام تو ایسی بھی ہے کہ ان کو پیسہ دو یہ بلینک فروخت کر دیتے ہیں. بھائی افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، دشمن ہم کو لڑا کر اپنی ویپنری ہے، اسی فرام سے یہ تیاری لیتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اب میں مختار کر کے دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. وہ ایاز صادق صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے جو کہا ہے کہ ڈر کی وجہ سے ایبی نندن کو واپس کیا. ایسی بات نہیں ہے. پاک آرمی کے اسپوکس مین نے کہا تھا we will attack and we will give you time and date and they did that. And یہ جو نون والے یہ میرے خیال میں اجازت دیجیے گا میں مختار کرتا ہوں. میرے خیال سے جو ابھی نندن آیا تھا نا بھائی، یہ جو انڈیا نے یہ میرا اپینین ہے انڈیا نے جو کیا تھا ان کے کہنے پر کیا تھا. کہاں یہ کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی کیا نمائندگی کرتے ہیں؟ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آیا اس میں کشمیر اس سے تفصیل ہوتا تھی. کل خواجہ آصف آیا ہوا تھا، وہ بھائی آپ کے قائد نے کشمیر میں فوجوں کا جب پرویز شرف نے آپ کو کارکنوں کا دے دیا تھا، وہ کشمیر دیتا دیا تھا، تم نے کلنٹن کے کہنے پر واپس کیا. ڈرتے تو آپ ہو جن نے پاکستان سینکڑوں کی تعداد میں فوجی شہید کرائے. کہاں کی باتیں کرتے ہو آپ؟ پاکستانیوں کو کشمیریوں کو خاص کر اور محفوظ نہیں بنا سکتے. مولانا فضل الرحمان جو آپ کا دوست تھا جو پی ڈی ایم میں تو اس کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا آل پارٹی کو کرپشن کانفرنس میں سے کہتا ہوں یہ جو بنا تو کشمیریوں کا دھوکہ دیا. کشمیر فنڈ سے 40 کروڑ روپیہ دے کر کے ساتھ کیا میں آپ سے سوال جی بسم اللہ بات کو ختم کرتا ہوں. کیا مولانا فضل الرحمان یورپ میں آتا یا کسی اسٹیج پر کسی کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ کیا یہ نواز شریف اور پارٹی نے اس کو کشمیر کا نمائندہ کیا تھا نمائندگی کے قابل ہے؟ یہ سب دھوکے کی باتیں. عمران خان نے آخری بات بھائی بات لگی ہوگی مدد کہتا ہوں. عمران خان نے پنجابی میں کہتے ہیں ٹنگا سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عمران خان نے اس وقت کے باتوں کو ٹنگا ڈال دیا ہے. ابھی یہ ایوے بانے کر کے راستہ تلاش کرتے ہیں، کبھی کشمیریوں کی ہمدردی کرتے ہیں. بھائی کون سی کشمیریوں کی ہمدردی کرتے ہو؟ سرکوں کی رشتے بھی آپ نے کر دیا وہ آپ نے واپس کیا. آپ کہتے ہو پھر ان کو رات کے دینے میں گھر آتے ہو بغیر ویزے کے. کہاں کی باتیں کرتے ہو آپ؟ کشمیریوں کو کوئی بھائی کا ناز بیوقوف نہیں بنا سکے گا اور نہ کشمیری آپ مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی کون کریں گے. جب عمران خان نے کشمیر صاحب کو اجازت کیا یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا ٹھیک ہے بالکل صحیح. ان کو لے کر اسلام آباد آ گیا، کشمیر کو آپ پر پانی پھیر دیا. کشمیریوں کو تو ہر آدمی دھوکہ دیا. وہ دوسرے پیپل پارٹی والے 40 کروڑ روپیہ نیپل سے لے کر وہ جا کر پاکستان میں گئی تھا. یہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے نہیں چاہتا طریقے سے جو بھی ہو وہ کریں. دوسری بات جو میں کہنا ختم کرتا ہوں، یہ سب آدمی کے ساتھ کھانے کے ہو دکھانے کے ہو بالکل ٹھیک ہے. پاورفل ہے. آخری بات پاک آدمی اتنی پاورفل ہے جب تک اس کا ایک فوجی زندہ ہے انشاءاللہ وزیر کشمیر کی طرف پاکستان کی طرف کوئی مائی کا لال پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی نندن کو لے آتے ہیں کبھی. بھائی آپ نے ٹھیک ہے بہت شکریہ. جو جاسوس تھا اس کو آپ نے ضرورت بناتا رہتا وہ آپ کے اسلام کے انٹرنیشنل پوسٹ سے لے کر وہ چلیں گے ہمیں کی باتیں کرتے ہیں. اس کا تو آپ نے نام بھی نہیں دیا خواجہ آصف پولیس کی جماعت اس کو تو ضرورت بناتا رہتا. یہ سب آدمی کے ساتھ کھانے کے اور سکھلانے کے اور وقت ختم ہو چکا ہے. دو جماعتیں تھی جن کا رول ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ درد دل بیان کر رہے ہیں اس لیے میں زیادہ مخل جو ہے وہ نہیں ہوا. میں نے کہا بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، بالکل حقائق ہیں اور یقیناً ایک محب وطن پاکستانی ایسے ہی سوچتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نواز بھائی جزاک اللہ جی بسم اللہ خوش آمدید. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. جی ہاں جی ہاں آپ کی خیریت رکھتے ہیں.
الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، فیملی پوری فیملی، لیکن حالات جو ہے نا وہ بہت خراب ہو رہے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے ہماری گناہگاروں کی، بدعمالوں کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے سب انسانوں کا. تو میں بس صرف شارٹ اینڈ سویٹ بات، اگر صاحب سے میں نے سوال کرا تھا، لیکن اگر وہ جی آغا صاحب آ گئے ہیں، ساتھ ہیں آغا صاحب آ گئے ہیں، ساتھ ہیں آغا ناصر صاحب ساتھ ہیں. جی جی ساتھ ہیں، ساتھ ہیں ہمارے. آپ سوال کر لیں، سوال کر لیں. جی میرا سوال ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ٹاپک رکھا ہے نا، میں چند کلمات کے بعد کہ آج پوری دنیا میں جو دو ہی مسائل ہیں یا تین مسائل، نہیں فرانس کی خبر دیں، فرانس کی اگر فرانس کی خبر دیں، کورونا کو چھوڑیں، ابھی فرانس کی خبر دیں، کیا حالات ہیں؟ یہ بہت بڑا کام. میں کورونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالات کیسے ہیں، سیاسی حالات کیسے ہیں جو خاکوں کے بعد معاملات خراب ہوئے. دیکھ رہے ہوں گے کہ بات کوئی جو ہمارے بھائی صاحب کے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل کے نانا کے ہمارے صدر نے، تو اس کے متعلق بہت حالات خراب ہیں. مطلب کہ ہم ٹھیک ہے، لیکن سبھی حالات ٹھیک ہونے چاہیے، سب کے لیے بھی ہونے چاہیے نا. کہ وہ جو بھیجا ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے تو اس کو تفصیلی بیان کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ کہ اگر ایک مہذب کنٹری، ایک پریزیڈنٹ مہذب اپنے آپ کو کہتے ہیں سیولائزڈ ہے، تو وہ اگر بدتمیزی سے پیش آئے یا غیر اخلاقی الفاظ استعمال کر بات کرے کسی کے پیغمبر کے متعلق، یہ تو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں کسی کو کوئی اپنے پیغمبر کے. حالانکہ یہ جتنے ادیان ہیں وہ سب رد ہو چکے ہیں، لیکن یہ اس کو اتنی عقل شعور اللہ تعالیٰ کا فرمائے نا، یہ کو اچھا بات کروا کہ یہ آپ سمجھیں کہ کسی کے پیغمبر کوئی رد نہیں ہوئے. ہمارے نزدیک تو سب پیغمبر ہیں. نہیں بٹ صاحب، پیغمبر تو کوئی بھی رد نہیں ہوئے. اور کتاب دوسری ادیان جو ہے وہ اس کے لیے یہی کہا کہ ان اللہ الاسلام، وہ بھی دین اسلام ہی تھا. بہرحال ہم سب کی ہم سب کی جو ہے وہ عزت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی جیسے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کو دنیا میں بتا دیں جس نے آپ یہ جو ہمارا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بدتمیزی کی ہو. نہیں، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے نا، ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ رکھیں. ہمارے تو معاملات الگ ہیں بہرحال، مگر جو نہیں بھی مانتے تو یقیناً سویلائز دنیا ہے اور اپنے آپ کو سویلائز معاشرہ آپ کہتے ہیں، اور ترقی کی جو سعود جس کو کہا جائے، جو بلندیاں کہا جائے، اس کو چھونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اخلاق بھی پھر ویسے ہی ہونے چاہیے. بہرحال ناصر بخش شیرازی صاحب، جو فرانس کا جو معاملہ ہے، اس کو حکومت پاکستان کا موقف اس پہ تھوڑا سا بیان کیا. دیکھیے، میں دو چیزیں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. جیسا کہ فرانس کے حوالے سے اور اس سے پہلے آپ کے ایک معزز اسکالر نے بات کی تھی، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بعض اوقات آپ کا دشمن بھی حاکم ہو تو آپ اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں قبول کر سکتے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعد حریری امریکہ کا اور سعودی عرب کا اپنا لایا ہوا آدمی تھا، لیکن وہ لبنان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ سعد حریری کی جانے کی صورت میں ہی ڈی اسٹیبلائزیشن کیوں نہ حاصل ہو. لہٰذا اس میں انہوں نے رول پلے کیا، پہلے مظاہرے کرائے، نہیں ہوا، پھر دھماکہ کروایا اور یہ کام ہو گیا. اسی طرح عراق میں. تو پاکستان میں بھی اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں سفر کرنے والا صرف ملک پاکستان ہوگا. اور اس وقت جو پولیٹیکل مینیورنگ اور جو لینگویج استعمال کی گئی ہے، اس کا سوائے پاکستان دشمنوں کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کوشچن کرنا چاہیے، اور کل آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی اس مسئلے کو تقریباً بیان کیا ہے. آج کی لیڈرشپ پریس کانفرنس میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، اور پاکستان کی حکومت میں جیسا کہ آپ نے یہ کوشچن کیا، انہوں نے بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے دوسرا انٹرنیشنل سطح پہ جو ریسپانس آیا ہے وہ داخلی کا یا مثلا سفارتی روابط کو بھی لبرٹائز کرنے کی ایک قرارداد جب وہ پاس ہوئی، تو یہ ایک بڑا اسٹیٹ لیول ریسپانس تھا. پھر 12 سے 17 ربیع اول جو پاکستان میں عموماً
ہفتہ وحدت ہوتا ہے، اس کو اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ بہت خوش آئندہ ہے، یہ بہت خوش آئندہ ہے مصطفیٰ کا نام دیا، اور اس حوالے سے پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز ترتیب دی گئی ہے. اور یہ وہ دن ہے بالآخر جو میلاد مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہے، بڑے گرم جذبات ہیں اس وقت. تو پاکستانی اسٹیٹ نے بہت زبردست پوزیشن لی ہے، اور ان تمام عرب کنٹریز کو بالخصوص جو عالم اسلام کے ٹھیکیدار ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو بالکل پیر میں لا کھڑا کر دی ہے، ان کو انڈر کوسچن کر دی ہے، ان کی تمام تر جو دعوے ہیں ان کو دراصل بے نقاب کر دیا کہ ان کے منہ سے فراز کے حوالے سے ایک حرف نہیں نکلا ہے. ابھی تک 3 کنٹریز کا میجر جی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. بہرحال ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو اہم معلومات ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عالمی حالات کے اوپر ہو رہا ہے، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو نئی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. ایران ہے، جی آواز کٹ گئی تھی آپ کی. یہ سوال ہمیں سے رہنا چاہیے، پاکستان میں مطلب ہے کہ انٹرنیشنل عالمی سطح پر بنانے کا فیصلہ جو ہے اس کی بات ہوئی ہے. تو جو جی شاہ صاحب آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے اور صاف سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ پرابلم ہے. کیا میں آڈیبل ہوں؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مگر دوبارہ سے کہیے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہم کو. تو اس میں جو ناظرین ہم یہی آپ کے محضر میں عرض کر رہے تھے کہ کارا باغ کا جو معاملہ ہے، یہ ایک نیا جو ہے وہ لیبیا کا معاملہ چل رہا تھا. یمن کا آپ کے سامنے صورتحال جو تھی وہ چل رہی تھی، ہنوز ویسے ہی ہے، اور یمن میں بھی معاملات ویسے ہی ہیں، قتل عام بھی ہو رہا ہے. اور یمن مگر یہ کہ جس طرح سے ناصر شرازی صاحب نے کہا کہ یہ چہروں کے عیاں ہونے کا وقت ہے، یہ نقابیں اتر جانے کا دور ہے. تو ابھی دیکھ لیا، کیونکہ جس طرح سے ماہ مبارک ربیع الاول آیا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو عاشقان اہل بیت، جو عاشقان رسول کا سمندر یمن کے اندر جمع ہوا، اور آپ نے دیکھا یہ وہ ملک ہے. ایک طرف برج خلیفہ کی تصویر ہے جس کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا لگایا گیا ہے کہ ان سے تعلقات ہموار ہو گئے. فتح خیبر کے بعد سے تعلقات خراب تھے، اب جو ہے وہ گلے مل لیے ہیں. تو ایک بڑا ایک صدیاں بیچ میں حائل رہی. بہرحال اس میں جو خفیہ رابطے ہوں گے اس کا تو مجھے علم نہیں، مگر یہ کہ آمنے سامنے جو گلے ملے ہیں وہ خیبر کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ برج خلیفہ پہ بڑے شان و شوکت سے ان کا جھنڈا لگایا گیا. اور دوسری طرف وہ مظلوم قوم جس کو حوثی، جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، حوثیین کو، جن کو باغی کہا جا رہا ہے، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے دشمن ہے، مختلف قسم کے جو ٹائٹل دیے گئے. آج اگر کسی کے اندر، کسی کی آنکھوں کے اوپر تعصب کا چشمہ نہیں ہے، اور اگر کوئی زندہ ضمیر رکھتا ہے، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے، تو وہ دیکھ پائے گا اور سمجھ پائے گا کہ جو خادمین حریمین شریفین بنے ہوئے ہیں ان کی رنگ رنگیلیاں کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. اور جن کو وہ دہشت گرد حوثی کہہ رہے تھے اور باغی کہہ رہے تھے، وہ رسول اللہ کے عشق میں کس طرح سے جمع ہوئے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے ان ایام کو ہمیشہ مناتے ہیں اور اس دفعہ بھی منا رہے ہیں. شاہد صاحب آپ کو ہماری اگر آواز آ رہی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو اس وقت بالکل سوشل میڈیا کے اوپر 2 پکچرز بالکل سامنے واضح ہیں. ایک طرف یمن کے مظلومین جن کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، وہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو خادمین حرمین شریفین استعمار کے دیے ہوئے ٹائٹل کندھوں پہ لگائے گھوم رہے تھے، وہ اس وقت صہیونی جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سلام. علیکم السلام. جی یہ بڑا ایک اہم نقطہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بہت سارے جو سننے والے ہیں وہ ویسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ایک ویسٹرن ہائپوکریسی ہے اور ڈوئل سٹینڈرز ہیں، وہ اس موجودہ کرائسس میں بے نقاب ہوئے ہیں. یہ پلی لیتے ہیں لوگوں کا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہے. اگر یہ حق ہے تو مجھے ان تمام ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہولوکاسٹ کو انڈر کوسچن کرنے کا حق ہے؟ اچھا انڈر کوسچن چھوڑ دیں، تحقیق کرنے کا حق ہے؟ نہیں ہے. یعنی جو لوگ تحقیق کرنے کا حق، سچ اور جھوٹ ایک طرف رکھ دیں،
ریسرچ کا حق تو بنیادی حقوق میں شامل ہے. یہ بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے وہ اس کو بھی ایک کور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بین الاقوامی جو ہے وہ قوانین اور اسی طریقے سے جو آزادی اظہار رائے کے مترادف ہے. نہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے. یہ بنیادی طور پہ ویسٹرن ایکسٹریمزم اور جو کہتے تھے نا مذہبی انتہا پسندی اور اسلامک ایکسٹریمزم، نہیں 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 نہیں، ریالٹی سامنے آ گئی ہے. ویسٹرن ایکسٹریمزم ہے اور مغرب کے اندر ایک خاص طرح کی انتہا پسندی ہے کہ جو مگر سب سامنے کو آنا تو نہیں شروع ہو کہہ گئی ہے سکتے یہ ویسٹرن. ناصر بھائی شاہ صاحب. مغرب میں تو یونین میں کوئی 27 ملک آتے ہیں، سب کو تو نہیں کہہ سکتے. کسی چند لوگوں کے افکار کو پورے مغرب پہ بھی تو نہیں تھوپ سکتے، یہ بھی تو بات ہے. مغرب بہت ساری چیزوں کو لیڈ کرتا ہے، بطور غرب لیڈ کرتا ہے، بطور یونین لیڈ کرتا ہے. اگر وہ بطور یونین اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے اور اگر وہ عالم اسلام کی اس حرمت کے حوالے سے کلیکٹیو ریسپانس نہیں دیں گے تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں فرق ہے. یورپی یونین جو ہے وہ الگ جگہ پہ کھڑی ہے اور یہ ایک ملک کا یا ایک ملک کے جو حاکم ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے، تو پھر تو ہم اس کو الگ کرنے کی کامیاب ہوں گے. لیکن اگر باقیوں کی ہاں تو خاموشی ہو اس پہ تو تھوڑا وہ سا ٹائم خاموشی میں تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا. اس کے بعد کوئی فیصلہ لینے میں مسلمان بھی آزاد ہوں گے کہ بھئی یورپی یونین کیا کھڑی ہے اور یہ اکیلے کھڑے ہیں اور یا پورے مغرب کی رائے. ابھی تو گلوبل ابھی تو اس ٹو ارلی ہے کہ آپ ولیج اس پہ کچھ کہہ سکیں. گلوبل ولیج ایک منٹ پہ سٹینڈ آتے ہیں. ہم تو سٹینڈ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی زندہ ضمیر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. ویسٹ کے عوام سے ہم توقع رکھتے ہیں، حکمرانوں سے نہیں. عوام کے اندر زندہ ضمیروں کی تعداد بہت ہے، وہ کھڑے ہوں گے میرا خیال ہے. اور لوگوں کے اندر یہ کوشچن آنا شروع ہوا ہے. اور بنیادی طور پہ ویسٹ میں جو اسلام کی طرف رجحان ہے وہ بھی ایک ظاہر ہے آپ کا ایک سوشل سسٹم ہے. سوشل سسٹم جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اور لوگوں ٹھیک کے ہے اندر ایک تحقیق کا رجحان ہے جو پازیٹیو چیز ہے. لوگ جو ہے جب علم حاصل کرتے ہیں تو وہ لوگ مزید سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. ویسٹ میں یہ آزادی بہت اچھی ہے اور جب لوگ اس طریقے سے جاتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اسلام کی طرف جاتے ہیں. اسلام کی ایک محبت والا اور سحر رکھنے والا جو ہے وہ مکتب ہے. لہذا وہ قوتیں جو ویسٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ اسلام کی طرف اس رغبت کو اپنے لیے تھریٹ اور خطرہ سمجھتی ہیں، وہ قوتیں جو ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کے ذریعے سے سوشل ایک ایجنڈے ہیٹرڈ کریٹ کرنا چاہیے اسلام اور مسلمان بالکل دونوں کے ٹھیک ہے. خلاف. میرے خیال پر ہم منتظر ہیں، اگر یوں آپ کہنا چاہیں تو ہم آپ کے ورڈز میں یوں کہہ دیتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جو زندہ ضمیر ہے، انسان بھی اور حکمران بھی اور وہ کب بولتے ہیں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنا دیں گے اپنی رائے اور دیں. وہ بالکل ٹھیک اس ہے. کو نہیں دیں گے، وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہوئے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے دوبارہ آنا پڑا. 2 پوائنٹ تھے میرے پاس. بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں لیکن بات جو ہے نا شارٹ اینڈ سویٹ بات کرتا ہوں. بالکل 2 منٹ تو رہ گئے میرے پاس. جی آپ نے ذکر کیا ہے برج خلیفہ کا جو دبئی میں ہے، جو دبئی کے جی متحدہ عرب کے یاش اور سعودی کو شامل کر لیں. یاش اور شعور سے آری حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے سبب اسرائیل کو آپ نے کہا نا کہ جھنڈا لگا ہوا اوپر، اس کا یہ ہے غلط پالیسی کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ملت اسلامیہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تحریک کا مطالعہ کرنے والے ذہین شعور حضرات یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا دنیا میں وجود کا عمل یورپ امریکہ کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمران کا بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب، ٹائم ہمارا بالکل شارٹ ہو گیا. بہت شکریہ، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کی ایک کال بھی تھرو نہیں ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اور بالکل اب یہ باتیں آیا ہو گئی، ہم تو اس کو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، آواز لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ آواز لگانا جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں تو ہے حکم ادا، ہم تو آواز لگا رہے ہیں. مگر اب نقابیں اتر گئی. شیخ صاحب بالکل آخری لحظات 1-1.5 منٹ میرے پاس اور ہے، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو جو اسلام کو دشمن قوتیں ہیں اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے جب بھی پاکستان میں کام کرنا چاہا ہے تو انہوں نے سیکٹیرین فالٹ لائنز کو سب سے پہلے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں جو علاقائی اور لسانی فالٹ لائنز ہیں ان کو استعمال کیا ہے. اس وقت ایک تیسری فالٹ لائن بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ ہے اکنامک فالٹ لائن. اکنامک جو ہے وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں.
پاکستان کی اکنامک ڈیپریویشن سے یا پاکستان کی اقتصادی جو اس وقت بدحالی ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر اگر ہم اس سازش کو سمجھ جائیں گے، پاکستان بائی ڈیفالٹ کیسا ہے؟ پاکستان بائی ڈیفالٹ ایک ایسا کنٹری ہے کہ جس کنٹری میں اس کی موومنٹ انڈیا کے طول و عرض میں چلی، اور اس موومنٹ کے نتیجے میں پاکستان نے آزادی حاصل کی، اور پاکستان نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پہ، اور ہمارے درمیان ایک بائنڈنگ فورس پریکٹیکل سامنے آئی، اور وہ بائنڈنگ فورس یہ تھی کہ ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں اور تمام مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے سلوگن کی بنیاد پہ یہ موومنٹ شروع کی، اور یہ لا الہ الا اللہ ہماری بائنڈنگ فورس تھی۔ آج پاکستان میں آپ کسی سے پوچھیں تو وہ پہلے اپنا تعارف شیعہ سنی کرائے گا، پھر اپنا تعارف علاقائیت کی بنیاد پہ کرائے گا۔ یہ از خود نہیں ہوا ہے، یہ عالمی طاقتوں نے کیا ہے، پاکستان کے پوٹینشیل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کا میسج یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو دوبارہ وہی پوٹینشیل لوٹانا ہے، پاکستان کو وہی صلاحیتیں دوبارہ دینی ہیں، اور پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ عزت اور سربلندی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، تو پھر ہمیں پاکستان میں جو ہے وہ دوبارہ یونٹی کو، دوبارہ اسلام کو، اور ہماری اپنی ساری شناختیں اپنی جگہ، لیکن ان سب کے اوپر ہماری ایک مسلمان کی شناخت ہونی چاہیے اور پاکستانی کی شناخت ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں اسلامی مفادات کا تحفظ بھی کر سکیں گے، فرقہ وارانہ فالٹ لائنز کو بھی نہیں پنپنے دیں گے، اور ہم پاکستان کے اندر رہ کر عالم اسلام کے جو مسائل ہیں اس پر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے دردوں میں ان کے ساتھ شریک سفر ہو سکیں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، ہم ایک بار پھر اس وطن کو اور اس وطن جس کے لیے حاصل کیا گیا تھا یعنی اسلام، ان دونوں کو اپنی بنیاد قرار دیں، تو انشاءاللہ تعالی دشمن کو پاکستان میں کوئی بھی فالٹ لائنز استعمال کر کے پاکستان کو ڈیریل کرنا، ڈیسٹیبلائز کرنا، یہ انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس میں آپ کے اوپینین میکنگ کا، آپ کی ماحول بنانے کا، آپ کے ادارے کا ایک بڑا رول ہے، چونکہ ایک بڑی اردو دان طبقہ یورپ کے اندر بھی جو پاکستان کا درد رکھتا ہے، پاکستان کے حوالے سے کانشیس ہے، پاکستان میں آتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اور پاکستان میں ان کی فیملیز ہیں، ان تک آپ کی بات پہنچتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی ویلیوز کو اور اقدار کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہیٹرڈ کو جگہ نہ ملے، محبت کو، امن کو اور رواداری کو جگہ ملے، اور شاید یہی اس حبل اللہ کا پیغام بھی ہو کہ پاکستان میں یہ ایام جو ایام ماہ ربیع الاول ہے، ان کے اندر دراصل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری کے ساتھ پاکستانی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ایڈوکیٹ جناب ناصر عباس شیرازی صاحب، اور آپ نے جو ہمارے پروگرام کے اندر جو اعداد و شمار بتائے، یو ای سے 35 لوگ اور سعودی عرب میں 30 لوگ، یہ پاکستانی پارچنار سے جو کہ باقاعدہ پورے لیگل ڈاکومنٹس کے اوپر وہاں موجود تھے، جن کا سراغ نہیں مل رہا ہے، اس کی ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے اس کی اپڈیٹ بھی لیں گے۔ اور آپ نے بتایا کہ پاکستانی حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ پاسپورٹس کے لیے جو ہے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ انتہائی شکر گزار ہیں ہم ناصر عباس شیرازی صاحب کے۔ اور ناظرین، آپ سن رہے تھے ایوننگ آورز، اور مدت کے بعد ہم نے جو ہے وہ پورے ایام ازا کے بعد جو عالمی حالات تھے اس کے اوپر تجزیہ اور تحلیل لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ معذرت چاہتے ہیں تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے بیچ بیچ میں ہماری کال جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی رہی، جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، جس کی ہم دوبارہ سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی